बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं मकतूल का खून कभी कातिल का पीछा नहीं छोड़ता। आप गांव देहातों और चौकों चौराहों पर जाइए, आज भी मकतूल का खून हर जगह बोल रहा है। और वो इदारे जो टीवी चैनल्स पर बयानिए बना रहे हैं और मुख्तलिफ एंकर्स जो कहानियों को इधर उधर तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक आम आदमी तक भी ये आवाज पहुंची है कि कितना बड़ा जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा हुआ है। लेकिन आज तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा खड़ाक करके हुकूमती ऐवानों के अंदर जलजला बपा किया है। नाकाबिले तरदीद शवायद तो पेश किए ही हैं, लेकिन ये पलट कर ऐसा वार है कि अब हुकूमत और उनके हवारियों के होश ना सिर्फ ठिकाने आएंगे, बल्कि अब मकतूलों का खून उनका पीछा करना शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ बैरून मुल्क से एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसने मजीद 3 शख्सियात जो है उनको कटहरे में खड़ा कर दिया है। ये डिटेल भी मैंने आपके सामने रखनी है। इमरान खान का बड़ा इस वक्त खौफ है और आज अडयाला जेल के बाहर हुआ क्या है ये भी आपको बताऊंगा। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आप देख रहे हैं, वैसे तो 2 साल से तहरीक इंसाफ के खिलाफ बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है। पहले होता था, सियासी जमातों के खिलाफ अगर कुछ इकदाम होते थे तो कम अज कम माओ बहनों बेटियों तक, ये बच्चों तक मामलात नहीं जाते थे। लेकिन अब इतनी बेशर्मी का दौर आया है कि अब तो माओ बहनों बेटियों का चादर चार दीवारी का ना सिर्फ तकद्दस पामाल होता है, बल्कि घर का सामान तोड़ा जाता है, कारोबार तबाह होते हैं, लोगों को बेरोजगार किया जाता है। और ये सारे धंधे इतने अरूज के तहत हो रहे हैं, ना कोई अदलिया उनके सामने खड़ी होती है, ना सहाफी इस पे बात कर सकते हैं और ना कोई इस पे उस तरीके से खुलकर बात करता है। यानी मार्शल लॉ है भी नहीं और है भी मार्शल लॉ प्लस। एक अजीब किस्म का हाइब्रिड सिस्टम है। वो बड़े बड़े जो हमें जमहूरियत के आइन के चैंपियन पिछले दौरे हुकूमत के अंदर दिखाई देते थे, वो खूनी लिबरल टोले की आंटियां नजर आती थी, वो भी सब अब गायब हो गए। और आप देख लीजिए जिस तरह सेठों का मीडिया इस वक्त गेम कर रहा है। अब इमरान खान जो है उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही, क्योंकि खतरा ये है कि अगर इमरान खान से मुलाकात हुई, तो मैं पिछली वीडियो में भी बात कर चुका हूं, तो एक ही उनका बयान उनके कारकुनों को एक नया जज्बा दे देगा, एक नई लाइन ऑफ एक्शन आएगी। तो लिहाजा इस वक्त इनको आपस में लड़ाओ, कंफ्यूजन क्रिएट करो, तबसरे करवाओ और ये बताओ कि कोई तो खून बहा ही नहीं है, कोई गोली नहीं चली है, कोई कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो वैसे ही दुम दबा के भाग गए हैं। और ये काम आप करते रहो। और अगर इमरान खान का बयान आ गया तो फिर चूंकि इमरान खान के इस वक्त जो बयान आना है जेल से, उस पर सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया या तहरीक इंसाफ के लोगों की नजर नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के अंदर वो एक बड़ी ना सिर्फ हेडलाइन बनेगी, बल्कि उसके असरात होंगे और ये मामलात आगे चलकर आलमी अदालत इंसाफ तक भी अब जा सकते हैं। क्योंकि अब जो ये बलंडर किया गया है, ये बलंडर अब इनके गले पड़ गया है। वक्ती तौर पे ये जश्न मनाएं, अभी ये पीटीआई को धमकियां दे कि हम पीटीआई को, ये दहशतगर्द जमात है, इसको खत्म कर देंगे और ये इस पे पाबंदी होनी चाहिए। और कोई कहेगा गवर्नर राज लगा देंगे। भाई नहीं नहीं नहीं, ये आप जो है ना अवाम की, करोड़ों लोगों की सपोर्ट बेस रखने वाली जमात पर इस तरह गोलियां चलाना ये आसानी के साथ हजम नहीं होगा। ये आपका पीछा करेगा, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आप इबरत का निशान बनेंगे। आप कहीं पहले ही मुंह दिखाने के आले शरीफ जो है वो तो काबिल नहीं है, लेकिन उनके जितने सहूलतकार हैं उनके लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात जो है ना, वो जुनेद जो अकबर हैं, उन्होंने बड़ी आम की है और देखिए किस सतह तक ये इसके असरात फैलते हैं। अब आप शरीफ खानदान को देखिए, शहबाज शरीफ कहता है इन पे मुकदमे दर्ज करो। अता तारड़ जो है वो बेशर्मी की हद तक जो है मामलात को ले जाने के हवाले से कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो हम देख रहे हैं कि इस वक्त यानी पीपल्स पार्टी का फैसल करीम कुंडी लाइटें बुझाकर लीडर भाग गया, ऐसा आज तक नहीं हुआ। यानी पीपल्स पार्टी भी बेशर्मी के अंदर मुकाबला कर रही है पूरा पूरा नून लीग का। अच्छा, अब ये बयानात अभी तो दे रहे हैं, लेकिन पहले ही इनकी पार्टियां खत्म हो गई हैं। ये एस्टैब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ के मुल्क पर काबज हैं। ये अवाम के वोटों से इस वक्त इनका जो है वो ये वजूद नहीं है। तो अब ये मजीद अपने आप को नंगा कर रहे हैं। अच्छा, अब यहां पे
عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کی اجازت لے کر جو حکم تھا اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ جو ملاقات نہیں کروائی گئی. ملاقات فیصل چودھری اور فیصل صدیقی ان کی ملاقات کیوں نہیں کروائی گی؟ میں آپ کو وجہ بتا چکا ہوں کہ عمران خان کے جو ایک بیان ہے وہ اس وقت تھرتھلی مچائے گا، اور ان کے آپ دیکھیں گے ان کے ساتھ آگے اس کے اثرات کیا ہونے ہیں، چونکہ ایک نئی روح پیدا ہو جائے گی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کروڑوں افراد کی حمایت یافتہ پاکستان کے اندر 70-80% لوگ عمران خان اور تحریک انصاف کے حامی ہوں اور یہ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ یہ خون ہضم کر جائیں. اچھا، وہ آج ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی گئی. لیکن ایک پریس کانفرنس جو الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں آئی، وہ ڈیجیٹل میڈیا سے آج گفتگو کی ہے علامہ راجہ ناصر عباس نے بیرون ملک سے. اور یہ ڈیجیٹل میڈیا کانفرنس سے انہوں نے گفتگو کی ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، چونکہ یہ جو نام ہے نا وہ ایسا ایسا یہ آپ سمجھیں کہ لینا شروع ہو گئے ہیں. اب یہ بات جو ہے پاکستان کے اندر عام لوگ جو ہے وہ یہ نام نہیں لیتے، ڈرتے ہیں، اور ڈر ہوتا بھی ہے، چونکہ کسی کی ماں بہن بیٹی جب پتا ہو کہ کسی کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے، شیشے توڑے جا سکتے ہیں، گھر توڑا جا سکتا ہے، گھٹن کا ماحول ہے، تو وہ ذرا آسان ہوتا ہے. لیکن علامہ راجہ ناصر عباس نے پریس کانفرنس کی ہے، یعنی ڈیجیٹل میڈیا کے جو دوست ہیں ان سے بیرون ملک تھے، وہ موجود نہیں تھے ادھر، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو احتجاج کا بات چیت ہوئی ہے ہمارے ساتھ اس طرح مشاورت چونکہ نہیں ہوئی، میں ویسے ہی بیرون ملک تھا، تو اس وجہ سے. اب وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کی سڑکوں پر گرنے والا مظلوموں کا خون قاتلوں کا تعاقب کرتا رہے گا. آرمی چیف شہباز شریف اور محسن نقوی ذمہ دار ہیں. ہم نے مایوس نہیں ہونا، کوشش کرنا ہمارے ذمہ ہے، نتیجہ دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. میں پاکستان سے باہر آیا تو مجھے پتا چلا کہ احتجاج کا اعلان ہوا ہے. میں اب بھی کہتا ہوں مشاورت سے چلیں، ہم مل کر قاتلوں کا گریبان پکڑیں گے. اچھا، یہ بات انہوں نے کی ہے. پھر وہ کہتے ہیں گولیاں مارنے سے تبدیلی کا راستہ نہیں رکتا، جب تبدیلی کے تمام راستے مسدود کر دیے جائیں تو وہ دیواریں گرا دی جاتی ہیں جو عوام کے راستے پر آتی ہیں. اسلام آباد کے ڈی چوک اور شہراہوں کو 6 گھنٹے میں پرامن مظاہرین پر تشدد اور فائرنگ سے خالی کرانے والوں کی قابلیت یہ ہے کہ 6 ماہ ہو گیا پارا چنار کے راستے میں امن قائم نہیں کر سکے. وہاں دہشت گردوں کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ عوام کا قتل عام کرے. یہ ایک بڑا سنجیدہ سوال ہے. عمران خان پاکستان کا لیڈر ہے اور پوری قوم کو متحد کر سکتا ہے. علاقائی اور صوبائی جھگڑے نہ پھیلائیں، سب کو جگائیں اور جدوجہد کریں. وہ چالاک ہیں، آپ کو تقسیم کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں. اب یہ جو درس چند جملوں کے اندر، چند پیراگراف کے اندر علامہ راجہ ناصر عباس نے تحریک انصاف کو دیا ہے، یہ دراصل یوں سمجھیے جیسے عمران خان کی گائیڈ لائن بھی یہی ہوگی کہ تقسیم نہ ہو بلکہ فوکس رکھو، ادھر ادھر نہ ہو. تو یہ ایک پریس کانفرنس جو ہے اس نے جو ہے وہ نام لیے ہیں 3 افراد کو ذمہ دار گردانا ہے. اچھا، اب یہ ظاہر ہے وہ جو انہوں نے کہا میں نے رپورٹ کر دیا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے یہ ان کی جو ہے وہ بے شرمی دیکھیے. خواجہ آصف ہیں، وہ کہتے ہیں آج تیسرا دن ہے پی ٹی اے کے سینکڑوں ہزاروں اموات کا دعویٰ مسمار ہو گیا، نہ کوئی میت، نہ جنازہ، نہ ورثاء کا آتا پتا. انٹرنیشنل میڈیا کو بھی جھوٹ فیڈ کیا گیا، ملک کے اندر اور باہر جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، وطن کو منصوبے کے تحت بدنام کیا جا رہا ہے. چور اور بھائی وطن کو آپ نے عزت کون سی رہنے دی ہے؟ اچھا، اور وہ کہتے ہیں ڈاکوؤں اور فراڈیوں کے ایک مخصوص گروہ نے پختونخوا صوبے کی محبت کرنے والے عوام کو وفاق کے سامنے لا کھڑا کرنے کا تاثر دینے کی تواتر کے ساتھ کوشش کی ہے. یعنی آپ دیکھیے نا، ڈاکو چور بھی کہے چور چور، چوروں سے ہوشیار رہیے. یعنی جو چور ڈاکو سرٹیفائیڈ ہے وہ آپ پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے صوبوں کو کھڑا کر دیا اداروں کے فواج کے سامنے. بھائی کمال ہو گیا ہے. یعنی گولیاں آپ چلائیں اور یہ الزام پی ٹی آئی پر لگا دے، کتنی حیرت کی بات ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس سطح پر بربریت ہے. اب بلوچستان ہے، بلوچستان کے اندر ڈی چوک پر یہ جو ہے وہ ایک شہید ہوئے احمد ولی، ان کے گھر فاتحہ خانی پر تعزیت کے لیے لوگ آئے ہیں، وہاں پہ پولیس نے چھاپا مار دیا. آپ اندازہ کر لیں. اب بلوچ روایات جو ہے اس کے تحت آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے.
اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ درندگی کے مرتکب اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرے ورنہ سخت مجبور ہوں گے، احتجاج پر مجبور ہوں گے۔ اب بلوچستان کا آپریشن بھی شروع ہو گیا ہے، دوسری طرف یہ ہتھ کنڈے عام عوام کے ساتھ ہو رہے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ یعنی آپ صرف طاقت کے بل بوتے پر، یہ بات آپ اس وقت یقین مانیے گاؤں کے اندر، دیہاتوں کے اندر، یعنی دیہات گاؤں ایک ہی چیز ہے، آپ جو ہے نا چوکوں چوراہوں پر بھی پتہ ہے کہ قاتل کون ہے، گولیاں چلوانے والے کون ہیں، چلانے والے کون ہیں، استعمال ہونے والے کون ہیں، استعمال کرنے والے کون ہیں۔ آج یہ ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے، جتنی پابندیاں لگا لیں، لوگ اس وقت کیا کیا الفاظ بول رہے ہیں اور نفرت کا کیا عالم ہے، یہ آپ کو اندازہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ یہ بڑے افسوسناک صورتحال ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ عزتیں نہیں لی جاتی۔ یہ جس طریقے سے 2-4 دن بیٹھ جاتے تو کیا ہو جاتا، اور پھر کون سا ایک مطالبہ بھی غلط ہے؟ کیا فارم 47 کے تحت اس ملک پہ قبضہ نہیں کیا گیا؟ کیا 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ سے انصاف کا جنازہ نہیں اٹھایا گیا؟ کیا ناجائز مقدمات نہیں بنائے گئے؟ تو ایک بات بھی دلیل کے ساتھ چونکہ آپ رد نہیں کر سکتے تھے، جب دلیل نہیں ہوتی تو پھر گولی ہوتی ہے، اور یہی کچھ جو ہے کبھی آپ پابندیاں لگانے کی بات، کبھی کوئی بات جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، آپ دیکھیے 2 دن سے ہم کہہ رہے تھے کہ فوری طور پر ایک پریس کانفرنس کیجئے، جو آپ کے پاس ثبوت آ گئے ہیں وہ سامنے رکھیے انٹرنیشنل میڈیا پر۔ اور ابھی جو عمر ایوب اور وقاص اکرم شیخ نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اس کے بعد صورتحال مزید اب تبدیل ہو گئی ہے۔ اب حکومت ادھر ادھر مشرق مغرب شمال جنوب کی طرف دوڑ رہی ہے، جواب کوئی نہیں ہے۔ 12 لوگوں کے تو کنفرم آ گئے نا، گولی ایک پہ چلے 10 پہ چلے، بات تو ایک ہی ہے، گولی تو چلی ہے، پھر جنازے اٹھے ہیں، اس کی ویڈیوز آ گئے ہیں، پھر یہ بربریت جو ہے یہ تو اس کی ویڈیوز پروف آ گئے ہیں، پھر ایک شخص جس کو کنٹینر سے اٹھا کے پھینکا گیا، وہ آپ دیکھیے کہ کتنی نفرتیں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ اس معاملے کے اندر دیکھا گیا ہے کہ اب یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ آپ سن چکے ہیں، اس کے اندر ڈیٹیل دی گئی ہیں، ان کے نام دیے گئے ہیں، ایڈریس دیے گئے ہیں، اور زخمی بھی ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے نام آگے نہیں لائے گئے، کچھ ایسی رپورٹس تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں، تواتر کے ساتھ، کہ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ میت آپ کو دیتے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ حادثہ ہے، ہمیں ایفیڈیوٹ دیجیے۔ اب وہ اس کھاتے کے اندر جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، کون سا اسلحہ استعمال ہوا ہے عمر ایوب نے اس کی ڈیٹیل دی ہے۔ پھر رینجرز کے اہلکار خیبر پختونخوا کے اندر 300 افراد وہاں داخل ہو کے انہوں نے کاروائیاں کی ہیں بغیر منظوری کے، یہ بھی عمر ایوب نے جو ہے وہ اس حوالے سے الزام لگایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ نے دہشت گردی کی جنگ میں استعمال ہونے والے اسلحہ جس میں سنائپر گنز وغیرہ اور سارے انہوں نے بتائے ہیں کہ یہاں یہ کیا گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس نوٹس لے، کمیشن بنائے، چیف جسٹس کیا نوٹس لے گا، وہ تو انصاف، وہ خود 26ویں آئینی ترمیم کا جو ہے وہ سب سے بڑا بینیفیشری ہے، اور ویسے ہی اب آئینی بینچ میں جو ججز آئے ہیں وہ ویسے ہی ماشاءاللہ کمال ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بھائی بشرا بی بی کو ساتھ نہ لے جاتے اور خدا نخواستہ نقصان ہو جاتا تو پھر ہمارے اوپر یہ بڑا دھبا لگتا ہے، یہ بات درست ہے۔ اس ماحول کے اندر بشرا بی بی کا وہاں سے بچا کے نکالنا، جس طرح ایک درندگی شروع ہو گئی تھی، یہ ایک اچھا اقدام کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور اب تتے تبے پہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اینکی وہ جیسے ہوتا ہے نا، میڈیا مینجمنٹ کے تحت سارے معاملات چلائے جا رہے ہیں، اور یہ تواتر تک یہ مقتولوں کا خون ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اور آل شریف، سانیہ ماڈل ٹاؤن سے لے کر سانیہ ڈی چوک تک، یہ پہلے ہی ان کی سیاست کا جنازہ نکلا ہے، اور ہر بار اگر قبضے کے ذریعے ملک پہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا، ہر دفعہ فارم 47 کے تحت اس ملک کے اوپر حکمرانی نہیں کی جا سکتی، اور بات اب بہت آگے بڑھ چکی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ کی کمزوریوں کے باوجود یہ عوام خود اس معاملے کو آپ کو لیڈ کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا جو ہے وہ حفاظت فرمائے، معاملات بہتر ہوں، اور کوئی ایسی چیز کی طرف چلیں جہاں پہ نظر آئے کہ کوئی نہ کوئی اس کا مداوع ہو سکتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔